डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम लेसन नंबर 13 गॉड की पेज की उर्दू ट्रांसलेशन देखेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने हाफ टेक्स्ट की उर्दू ट्रांसलेशन की थी और अब हम बकिया टेक्स्ट की उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे और साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी की जाएगी। हमने पहले पोर्शन में पढ़ा था कि मौलवी अव्वल शादी से पहले काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन शादी के बाद जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो उनके अखराज ज़्यादा होने की वजह से उन्हें काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। इन हालात में चौधरी फतेहदाद उनकी मदद करते हैं और जब मौलवी अबुल की बेटी महरून जवान हो जाती है तो उन्हें उनके रिश्ते की फिक्र होती है। लास्ट में हमने देखा कि मौलवी अबुल शमीम अहमद की दुकान का इफ्तिताह करते हैं और वहाँ से महरून के लिए एक सूट खरीदते हैं। चलें अब हम जो बकिया पोर्शन रह गया है उसकी ट्रांसलेशन को स्टार्ट करते हैं। One evening, a few days later, someone knocked at the door. कुछ दिन के बाद एक शाम को किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी. He went to the door himself and opened it. He से मुराद यहाँ पे मौलवी अबुल हैं. मौलवी अबुल खुद दरवाजे पे गए और उसे खोला. A wave of fragrance flowed into the house. फ्राग्रेंस खुशबू को कहा जाता है कि खुशबू की एक लहर उनके घर में दाखिल हुई. अस्सलामु अलैकुम सर. He heard a familiar voice. अस्सलाम वालेकुम जनाब. उसे ने एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी. इट वाज शमीम अहमद. ये शमीम अहमद था. आफ्टर द प्रिलिमिनरी एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग्स, इब्तदाई सलाम दुआ के बाद शमीम अहमद हेजिटेटिंगली सेड समथिंग प्राइवेट टू मौलवी अबुल. इब्तदाई सलाम दुआ के बाद शमीम अहमद ने हिचकिचाते हुए मौलवी अबुल से कुछ कहा. A thrill went through मौलवी अबुल्स ईयर्स. मौलवी अबुल के कानों में एक सनसनीखेज जज्बा उभर आया. An idea came to him. उसे एक ख्याल आया. Instead of listening to शमीम अहमद's request on the threshold, he turned and shouted. Threshold दहलीज को कहा जाता है. शमीम अहमद की दरख्वास्त घर की दहलीज पर सुनने की बजाय वो पलटे और ज़ोर से कहा, आरफ्स मदर, आरफ की माँ, आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रहा हूँ. आई विल बी बैक सुन, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा. एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द मॉस्क, और उसने मस्जिद की तरफ चलना शुरू कर दिया. शमीम अहमद फॉलोड हिम साइलेंटली. शमीम अहमद खामोशी से उनके पीछे चल पड़ा. They went to a room at one end of the mosque. वो मस्जिद के एक सिरे पर एक कमरे में चले गए. It was dark and usually used for offering special prayer in solitude. वहाँ अंधेरा था और आमतौर पर अकेले में ख़ास इबादत के लिए इस्तेमाल होता था. He put a match to a dry twig. Twig शाख को कहा जाता है. उन्होंने एक खुश्क लकड़ी को दिया सलाई से आग लगाई. And with it lit the earthen lamp, और उसकी मदद से मट्टी का दिया या लैंप जलाया. The flame flickered for a while. जो उसका शोला था वो थोड़ी देर फड़फड़ाया. Then came steady, और फिर वो शोला सीधा हो गया या स्टेडी हो गया. शमीम अहमद was now looking nervously into the flickering flame. अब शमीम अहमद घबराहट के आलम में फड़फड़ाते हुए शोले को देख रहा था. To put at ease, मौलवी अबुल said softly, what is it son? उसे तसल्ली देने के लिए मौलवी अबुल ने बड़ी नरमी से कहा, बेटे क्या बात है? शमीम अहमद lowered his eyes, hesitated for a moment and then replied, if you allow me sir, I will begin. शमीम अहमद lowered his eyes. शमीम अहमद ने अपनी नज़रें नीचे की. हेजिटेटेड होता है हिचकिचाना. हिचकिचाया फॉर मोमेंट, एक लम्हे के लिए हिचकिचाया और जवाब दिया, इफ़ यू अलाउ मी, अगर आप मुझे इजाज़त दें जनाब तो मैं बात शुरू करूं. येस ऑफ कोर्स सन, व्हाट इज़ इट? टू इनकरेज द यूथ ही पैटेड हिज बैक. हाँ ठीक है बेटे, क्या बात है? और नौजवान की हौसला अफजाई के लिए उन्होंने उसकी पीठ के ऊपर थपकी दी. शमीम फेल्ट एट ईज. शमीम थोड़ा पुरसकून हो गया. बट कुड नॉट ओवरकम हिज एम्बेरसमेंट. एम्बेरसमेंट यहाँ पे घबराहट के मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वो अपनी घबराहट के ऊपर काबू ना पा सका. देन फाइनली मस्टरिंग अप करेज,
اور پھر آخر کار مسٹرنگ ہوتا ہے گٹھا کرنا، آپ کرج آخر کار اپنا حوصلہ گٹھا کرتے ہوئے ہی کلیئرڈ ہز تھروٹ اینڈ بگین ان اے لو وائس، اس نے اپنا گلا صاف کیا اور دھیمی آواز میں بات شروع کی. As a matter of fact, my mother should have done this, but she is not well. حقیقت میں یہ بات میری ماں کو کرنی چاہیے تھی لیکن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. That's why I have came. یہی وجہ ہے کہ میں یہاں پہ آیا ہوں. He stopped. اور یہاں پہ اس نے اپنی بات کو ختم کیا یا یہاں پہ وہ رکا. You did the right thing. تم نے ٹھیک کیا. مولوی ابول said affectionately ہوتا ہے شفقت سے. مولوی ابول نے شفقت سے کہا آپ نے ٹھیک کیا ہے. My request is please accept me as your slave. میری درخواست ہے کہ مجھے اپنی غلامی میں قبول فرمائیں. I mean he stepped abruptly, stumbling over the words. abruptly ہوتا ہے اچانک اور stumbling ہوتا ہے لڑکھڑاہٹ. میرا مطلب ہے وہ الفاظ پر لڑکھڑاتا ہوا اچانک خاموش ہو گیا. مولوی ابول could not believe what he had just heard. مولوی ابول نے جو کچھ سنا اس پر انہیں یقین نہ آیا. To make sure he asked. اس کی یقین دہانی کے لیے انہوں نے پھر پوچھا What is it son? بیٹا یہ کیا ہے یا بیٹا کیا بات ہے. I don't quite understand. میں پوری طرح سمجھا نہیں ہوں. You wish me to accept you as. تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں تمہیں کس رشتے کے طور پر یا کیا قبول کروں. Yes sir, as your slave. جی ہاں جناب اپنے غلام کے طور پر. شمیم احمد blurted out in haste. شمیم احمد تیزی سے کہتا چلا گیا. I mean if you have no objection. میرا مطلب ہے اگر آپ کو اعتراض نہ ہو. I will send my mother with the marriage proposal. تو میں اپنی ماں کو شادی کے پیغام کے ساتھ بھیجوں گا. It will be an honor sir to be your son. یہ میرے لیے ایک قابل فخر بات ہوگی کہ آپ مجھے اپنے فرزند کے طور پر قبول کریں. In his excitement, fear and confusion. بے چینی خوف اور گھبراہٹ میں اس نے وہ آنسو نہ دیکھے جو خاموشی سے مولوی ابول کے رخساروں سے بہہ نکلے تھے. In this silence, time almost stood still for both of them. اس خاموشی میں ان دونوں کے لیے وقت تقریباً رک گیا تھا. They looked dazed. ڈیز کہا جاتا ہے مبہوت. وہ مبہوت یا ششدر نظر آ رہے تھے. مولوی ابول sighed and wiped the tears from his eyes. مولوی ابول نے بھری اور اپنی مولوی ابول نے بھری and wiped the tears from his eyes and his face with the loose end of his turban. اور اپنی پگڑی کے لٹکتے ہوئے سرے سے اپنی آنکھوں اور چہرے سے آنسو صاف کیے. In a quivering voice he said. انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا Oh Allah, daughters are your helpless creatures. اے اللہ بیٹیاں تیری بے بس مخلوق ہوتی ہیں. He caught hold of شمیم احمد's hand and added. اس نے شمیم احمد کا ہاتھ پکڑ لیا اور مزید کہا They are for marriage. ان کی شادی ہونی ہوتی ہے یا وہ شادی کے لیے ہی ہوتی ہیں. You are my dear disciple. تم میرے عزیز یا پیارے شاگرد ہو. Brother حافظ Abdul-Rahim's son is also my son. بھائی حافظ عبدالرحمن کا بیٹا میرا بھی بیٹا ہے. Come on son. آؤ میرے بیٹے. Come آؤ. And he embraced شمیم احمد warmly. embrace کہا جاتا ہے گلے لگانا اور انہوں نے گرم جوشی کے ساتھ شمیم احمد کو گلے سے لگا لیا. Half an hour later. آدھے گھنٹے کے بعد. When he reached home. آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ گھر پہنچے. زیب النساء asked. زیب النساء نے پوچھا Where are you coming from with this wave of fragrance? زیب النساء نے پوچھا آپ اس خوشبو کی مہک کے ساتھ کہاں سے آ رہے ہیں. جناب والا کیا چکر ہے آپ کے پاس سے تو بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں.
میرون looked up. میرون نے اوپر دیکھا. Before her father could answer, she said. اس سے پہلے کہ اس کا باپ کوئی جواب دیتا اس نے کہا. Yes ابا, what a sweet perfume. ہاں ابا جان, کتنی پیاری خوشبو ہے. The whole house is full of it. تمام گھر اس سے مہک رہا ہے. Seeing him silent, his wife went to him. اسے خاموش دیکھ کر اس کی بیوی اس کے قریب گئی. What is it? کیا بات ہے؟ She inquired softly. اس نے نرمی سے, inquired ہوتا ہے پوچھنا, اس نے نرمی سے پوچھا. مولوی ابول looked first towards his eldest daughter. مولوی ابول نے پہلے اپنی بڑی بیٹی کو دیکھا. Then towards the row of children who had appeared on the scene. پھر ان بچوں کی قطار کو دیکھا جو وہاں پہ آ گئے تھے. They had all clustered around their sister. وہ تمام اپنی بہن کے گرد جمع ہو گئے تھے یا انہوں نے اپنے بہن کے گرد ہجوم بنا لیا تھا. They looked disappointed. وہ مایوس نظر آ رہے تھے. For he had returned empty-handed. کیونکہ وہ گھر میں خالی ہاتھوں واپس آیا تھا. might be possible ہے کہ وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ ابا جان باہر گئے ہوئے ہیں تو وہ کھانے پینے کی کوئی چیزیں لے کے آئے ہوں گے. They had to be pleased first, so he declared slowly. پہلے ان کو خوش کرنا چاہیے تھا, لہٰذا اس نے آہستہ سے کہا. Tonight all my children will get a special treat, a little raw sugar with bread. آج رات میرے تمام بچے خاص کھانا کھائیں گے, روٹی کے ساتھ تھوڑی سی شکر. مولوی صاحب کے حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ان کے لیے روٹی کے اوپر تھوڑی سی شکر کے ساتھ کھانا کھانا ایک ٹریٹ سمجھی جاتی تھی. This did the trick. اس بات نے کام کر دکھایا. Their faces immediately lit up with joy. ان کے چہرے خوشی سے فوراً کھل اٹھے. He then went to the another part of courtyard and sat down on the matted bed. پھر وہ صحن کے دوسرے حصے میں چلے گئے اور چٹائی والی چرپائی کے اوپر بیٹھ گئے. Come here, Araf's mother. مولوی ابو نے پرجوش آواز میں اپنی بیوی کو بلایا. He told her the whole incident. انہوں نے اسے سارا واقعہ سنایا. At first زیب النساء did not believe him. شروع میں زیب النساء نے ان کی بات پہ یقین نہیں کیا. But then he repeated the story with oath. She began to cry. اوت کہا جاتا ہے قسم کو, لیکن جب انہوں نے قسم کھا کر کہانی دہرائی تو وہ رونے لگ پڑی. Don't cry زیبن. زیبن آنسو مت بہاؤ. He said softly. انہوں نے نرمی سے کہا. زیبن آنسو مت بہاؤ. He rarely addressed her that way. وہ اسے اس طرح شاید نادر ہی یا کبھی کبھار ہی بلایا کرتے تھے. But today was a special day. Allah did listen to our prayers. Let us bow our heads to him. لیکن آج خاص دن تھا, خدا نے ہماری دعائیں سن لی ہیں, آؤ ہم اس کے سامنے اپنے سر جھکا لیں. They were still lost in their newly acquired happiness when suddenly once again they heard a knock. وہ بھی اپنی نئی حاصل ہونے والی خوشی میں کھوئے ہوئے تھے جب اچانک ایک دفعہ دوبارہ انہوں نے دروازے پہ دستک سنی. Before any of his children could rush and open the door. اس سے پہلے کہ اس کے بچوں میں سے کوئی دوڑتا اور دروازہ کھولتا, مولوی ابول shouted. مولوی ابول چلائے. Wait, let me see. انتظار کرو, مجھے دیکھنے دو, یا ٹھہرو, مجھے دیکھنے دو. He went to the door and opened it. وہ دروازے کے پاس گیا اور اسے کھولا. چودھری فتح داد was standing there. چودھری فتح داد وہاں پہ کھڑا تھا. Wrapped in a shawl. اور اس نے چادر لپیٹی ہوئی تھی. He warmly caught مولوی ابول's hand and embraced it. انہوں نے گرمجوشی سے مولوی ابول کے ہاتھ پکڑے اور انہیں گلے سے لگا لیا. Congratulations sir. At last my efforts have proved fruitful. efforts کوششوں کو کہا جاتا ہے. مبارک ہو جناب, آخر میری کوششیں بارآور ثابت ہوئیں. He said in low voice. اس نے دھیمی آواز میں کہا. Yes چودھری صاحب. جی ہاں چودھری صاحب. I am thankful to you and grateful to Allah Almighty. جی ہاں چودھری صاحب, میں آپ کا شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہوں. شمیم is a good boy sir. شمیم ایک اچھا لڑکا ہے جناب.
پلیز ٹیک اے ڈیسیجن وداؤٹ ڈیلے. ڈیلے تاخیر کو کہا جاتا ہے. مہربانی کر کے بلا تاخیر کوئی فیصلہ کریں. ہو نوز واٹ مے ہیپن, کسے معلوم کہ کیا ہو جائے. سیئنگ دیٹ ہی brought out a cotton bag from under his shawl and handed it over to مولوی ابول. یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی چادر کے نیچے سے ایک سوتی تھیلا نکالا اور اسے مولوی ابول کو تھما دیا. دس از اے ہمبل گفٹ, یہ ایک حقیر سا تحفہ ہے. پلیز گیو اٹ ٹو مائی ڈاٹر آن مائی ہاف, برائے مہربانی یہ میری طرف سے میری بیٹی کو دے دیں, سیڈ چودھری فتح داد نے کہا. گریٹیفائڈ اینڈ آلموسٹ ڈیزڈ, ممنون اور تقریباً حیرت زدہ, مولوی ابول وینٹ بیک ٹو ہز وائف, مولوی ابول اپنی بیوی کی طرف واپس گئے. ود اے تھمپنگ ہارٹ ہی اوپن, تھمپنگ دھڑکتے کو کہا جاتا ہے, تھمپنگ ہارٹ دھڑکتا دل, دھڑکتے دل کے ساتھ انہوں نے تھیلا کھولا. ٹائڈ نیٹلی ان اے لارج سلکن ہینڈکرچیف wore a pair of golden pendants set with large shining stones and wrapped in a 100 rupee note. pendants جھمکوں کو کہا جاتا ہے جو کہ کانوں میں پہنے جاتے ہیں. ایک ریشمی رومال میں بڑی صفائی سے باندھا ہوا بڑے چمکدار پتھروں کے ساتھ ایک سونے کا جھمکا سیٹ تھا اور اس میں طے کیا ہوا 100 روپے کا نوٹ تھا. چودھری فتح داد نے مولوی ابول کی بیٹی کی شادی کے لیے کوششیں کی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہی شمیم احمد کو اس رشتے کے بارے میں کہا ہوگا. تو جب شمیم احمد رشتے کے بارے میں مولوی ابول سے بات کرتے ہیں تو اس کے بعد چودھری فتح داد ایک گفٹ لے کے, کیونکہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ وہ مولوی ابول کی کافی مدد کیا کرتے تھے, تو اس کی بیٹی کی شادی کے اوپر بھی مدد کرنے کے لیے وہ ان کے لیے ایک گفٹ لے کے آئے. A few days later, the pre-marriage celebration began. چند دن کے بعد شادی سے پہلے کی تقریبات شروع ہوئی. مہر النساء was put in seclusion in a separate room till the auspicious day. seclusion مایوں کو کہا جاتا ہے, جیسے کہ ہمارے سوسائٹی میں بھی دلہن کو شادی سے پہلے مایوں میں بٹھایا جاتا ہے. auspicious مبارک یعنی شادی والا دن. مہر النساء کو مبارک دن یعنی شادی کے دن کی آمد تک ایک علیحدہ کمرے میں مایوں بٹھا دیا گیا. ہر ہینڈز اینڈ فیٹ ور کورڈ ود ہنا, اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو مہندی لگا دی گئی. دا گے سانگز دیٹ یوزلی اکمپنی ویڈنگ سیرمنی ور ناٹ سنگ, خوشی کے گیت جو عام طور پر شادی کی تقریبات میں شامل ہوتے ہیں نہیں گائے گئے. فار آفٹر آل دس واز مولوی ابول برکت's ریزیڈنس, برصورت یہ مولوی ابول برکت کا گھر تھا. میوزک آف اینی کائنڈ کوڈ ناٹ بی الاؤڈ ان دس ہاؤس, کسی قسم کے میوزک یا موسیقی کی اس گھر میں اجازت نہیں دی جا سکتی تھی کیونکہ وہ مولوی ابول صاحب کا گھر تھا. سو the village girls simply sat in a circle around the shy bride and for several nights sang songs of love and friendship, flowers and their fragrance, and the romance rainy season which has a special significance for young men and women in the rural Punjab. So the girls simply sat in a circle around the shy bride, لہذا گاؤں کی لڑکیاں دلہن کے گرد دائرے میں محض بیٹھی رہیں. And for several nights sang songs of love and friendship, flowers and fragrance, اور کئی راتوں تک محبت اور دوستی, پھولوں اور ان کی مہک, and the romantic rainy season which has special significance for young men and women in the rural Punjab. اور موسم برسات کے رومانوی یا رومانٹک گیت گائے گئے جو کہ پنجاب کے جوان مردوں اور عورت کے لیے خاص اہمیت رکھتے ہیں. They also sang sweet songs of excitement of union and the pangs of separation. انہوں نے وصل کی لذت یعنی جدائی کی لذت اور ہجر کی تکالیف کے بارے میں بھی گیت گائے. On the other hand, جبکہ دوسری طرف nobody can restrain شمیم احمد from celebrating his marriage any way he desired. جبکہ دوسری طرف شمیم احمد کو جس طرح وہ چاہتا تھا اپنی شادی کی خوشیاں منائے, کوئی بھی اسے نہ روک سکا یا باز رکھ سکا. So he came to marry Maroon amidst fireworks with musicians playing gay tunes. لہٰذا وہ آتش بازی اور خوشی کی دھنیں بجانے والے
گلوکاروں یا سازندوں کے درمیان میرن کو لینے آ گیا. That night, اس رات, after a lot of whispering in one corner of the house, many trunks were dragged out and opened. اس رات بہت سی سرگوشیوں کے بعد بہت سے ٹرنک کھینچ کر باہر نکالے اور کھولے گئے. مینس کہ مہر النساء کی جو ڈاوری کا سامان تھا یا ان کے ماں باپ نے جو کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھی صندوقوں میں وہ نکالی گئیں. The next morning when the dowry was exhibited in the courtyard, the entire village was stunned by what it saw. Stunned حیران ہونے کو کہا جاتا ہے. دوسرے دن جب سین میں جیز کی نمائش کی گئی تو سارے گاؤں نے جو دیکھا اس پر سارے حیران رہ گئے. People were not impressed much with the colorful clothes, for this was not unusual. لوگ رنگ برنگے کپڑوں سے متاثر نہیں ہوئے کیونکہ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی. But the jewelry, لیکن زیورات, it was incredible, یہ ناقابل یقین تھے. Some secretly believed that the Maulvi had a special amulet. کچھ لوگوں کو اس بات کا یقین تھا کہ مولوی ابول کے پاس کوئی اسپیشل قسم کا تعویذ ہے یا ان کے پاس کوئی گیدڑ سنگھی ہے. whose charm blessed him with secret power to get as much money as he desired from the angels. جس کے اثر کی وجہ سے مولوی ابول صاحب جتنا چاہے فرشتوں سے حاصل کرنے کی خفیہ طاقت رکھتے تھے. ایکچولی جہیز کے اندر یہ جو انہوں نے چیزیں اکٹھا کی ہوئی تھیں اور اس کے ساتھ چودھری فتح داد نے ان کی مدد کی تھی تو ان چیزوں کو دیکھ کے لوگ پریشان تھے کہ مولوی ابول کے پاس یہ اتنی ساری چیزیں کہاں سے آ گئی ہیں. In the crowd, اس ہجوم میں, there was also a loud-mouthed old hag. loud-mouthed منہ پھٹ کو کہا جاتا ہے. old hag, hag بڑھیا. اس ہجوم میں ایک منہ پھٹ بڑھیا بھی موجود تھی. who seemed to have other views, جس کے تاثرات ذرا مختلف تھے. In a loud whisper, she pointed out that several suits in the dowry had once belonged to a woman who had died young. اونچی سرگوشی میں اس نے نشاندہی کی کہ جہیز میں بہت سے سوٹ کبھی ایک عورت کے پاس ہوا کرتے تھے جو جوانی میں ہی وفات پا گئی تھی. اب ان مائی صاحبہ نے ایک نئی بات شروع کر دی تھی یا نیا پنڈورا باکس کھول دیا تھا کہ یہ جو اس کے پاس چیزیں ہیں ایکچولی کوئی ایک عورت تھی جو کہ جوانی میں مر گئی تھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر والوں نے یہ چیزیں ان کو دی ہیں اور آج مہروں کو یہ جہیز میں دی جا رہی ہیں. There were others which had been part of Zebun's dowry. کچھ اور چیزیں بھی تھیں جو زیبن کے جہیز کا حصہ تھی. Even the bracelets and the gold nose ring are hers. حتیٰ کہ ہار اور سونے کی نتھلی بھی اس کی ہی تھی. She added with conviction. اس نے یقین کے ساتھ یہ بات شامل کی یا اس نے یقین کے ساتھ یہ بات کہی. کنوکشن یقین کو کہا جاتا ہے. But the gold pendants, لیکن سونے کے جھمکے. She raised her eyes and looked towards the heavens as if they were gift from there. اس نے اپنی نظریں اٹھائیں اور آسمان کی طرف دیکھا جیسے کہ وہ وہاں سے آیا ہوا تحفہ. یہ بات ہو رہی ہے مہر النساء کی. After the ceremonies were over, تقریبات کے اختتام پر, Maroon was made to sit in a palanquin. palanquin ڈولی کو کہا جاتا ہے جس طرح آج کل بھی گاؤں کے اندر دلہنوں کو ڈولی میں ڈال کر لے کے جایا جاتا ہے. بیوٹیفلی ڈیکوریٹڈ, جو کہ بڑے خوبصورت انداز میں سجائی گئی تھی. It was covered with a large silken cloth so that the bride could go to the bridegroom's house in strict پردہ. یہ ایک بڑے ریشمی کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی تاکہ دلہن دولہے کے گھر سخت پردے میں جا سکے اور رستے میں اسے کوئی نہ دیکھ سکے. As two sturdy villagers carried it away, جس کو دو مضبوط قسم کے دیہاتوں نے اٹھایا. مولوی ابول walked a few steps with it. مولوی ابول چند قدم اس کے ساتھ چلے. He must have cried silently for his eyes and nose were red and he looked pale. وہ ضرور خاموشی سے روئے ہوں گے کیونکہ ان کی آنکھیں اور ناک سرخ تھے اور وہ پیلے یا زرد دکھائی دے رہے تھے. At the same time he looked at peace.
اور ساتھ ہی وہ پرسکون بھی نظر آ رہے تھے. As he went back to his house, زیب النساء suddenly appeared from behind the door. جیسے ہی وہ واپس گھر گئے زیب النساء اچانک دروازے کے پیچھے سے نکلی. She held his hand and burst into tears. اس نے ان کا ہاتھ پکڑا اور زور زور سے رونے لگی. Look at this house, she said sobbing. sobbing کہتا ہے سسکیاں لیتے ہوئے. اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا اس گھر کو دیکھو. Without Mehrun, doesn't it look like a graveyard? میرون کے بغیر کیا یہ قبرستان کی طرح نہیں نظر آ رہا؟ مولوی ابول smiled and consoled her. کنسولڈ کہا جاتا ہے دلاسا دینے کو. مولوی ابول مسکرائے اور اسے دلاسا دیا. ڈونٹ بی سلی زیبن. زیبن تم بیوقوف نہ بنو. ہیز میرون ٹیکن زبدہ آلسو ود ہر. کیا میرون زبدہ کو بھی اپنے ساتھ لے گئی ہے؟ واٹ اباؤٹ شمسن. شمسن کہاں ہے؟ سڈنلی ہی ریممبرڈ سم تھنگ. اچانک اس سے کچھ یاد آ گیا. عارف's mother, where is زبدہ. عارف کی ماں زبدہ کدھر ہے؟ he asked in whisper. اس نے سرگوشی میں پوچھا. inside crying she replied. اندر سے روتے ہوئے اس نے جواب دیا. زبدہ. مولوی ابول called her. زبدہ. مولوی ابول نے اسے آواز دی. a few minutes later زبدہ came out of the room. چند منٹوں کے بعد زبدہ کمرے سے باہر آ گئی. she looked sad. وہ غمگین نظر آ رہی تھی. there were large dark patches of tears on her new pink head cloth. اس کے گلابی دوپٹے کے اوپر آنسوں کے گہرے نشانات تھے. the مولوی said to his wife. مولوی نے اپنی بیوی سے کہا. عارف's mother, have you noticed. عارف کی ماں کیا تم نے یہ بات نوٹ کی ہے یا تم نے یہ بات محسوس کی ہے؟ he whispered. اس نے سرگوشی میں کہا. this زبدہ of ours has certainly grow up. یہ ہماری زبدہ اچانک جوان ہو گئی ہے. there was silence for a while. کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی. then مولوی ابول said, perhaps to reassure himself more than his wife. reassure دوبارہ یقین دلانے کو کہا جاتا ہے. پھر مولوی ابول نے کہا شاید وہ اپنی بیوی کی نسبت زیادہ اپنے آپ کو یقین دلانا چاہتے تھے. ڈونٹ وری. پریشان مت ہو. اللہ المائٹی از کائنڈ اینڈ بینیولنٹ. بینیولنٹ کہا جاتا ہے رحیم. اللہ تعالیٰ مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اٹس اے سن ٹو لوز فیتھ. ایمان کمزور کرنا گناہ ہے. اوبلیویس آف ہز سراؤنڈنگز. اوبلیویس بے خبر ہونے کو کہا جاتا ہے. اپنے ارد گرد سے بے خبر. مولوی ابول's مائنڈ واز ریسنگ ایلس ویئر. اپنے ارد گرد سے بے خبر مولوی ابول کا ذہن کہیں اور گھوم رہا تھا. ایز if in a trance he had called شمسن. جیسے کہ بے خودی کے عالم میں ہو اس نے شمسن کو بلایا. slowly his third daughter came forward and began walking towards them. آہستہ سے تیسری بیٹی آگے آئی اور اس کی طرف آنے لگی. a few months after میرون's marriage. میرون کی شادی کے چند ماہ بعد a primary school for girls was opened in the village. گاؤں میں لڑکیوں کے لیے ایک پرائمری اسکول کھل گیا. all these years. ان تمام سالوں میں مولوی ابول had two main sources of inspiration. ان تمام سالوں میں مولوی ابول کی انسپائریشن یعنی حوصلے کے لیے دو اہم ذرائع تھے. in which he had implicit faith. جس کے اوپر اسے کامل یقین تھا. the first one was almighty اللہ. پہلے اللہ مطلق العنان تھے. and after him چودھری فتح داد. ان تمام سالوں میں جن دو چیزوں کے اوپر مولوی ابول کو یقین تھا اس میں سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات تھی اور پھر چودھری فتح داد تھا. it was certainly Allah's benevolent that sinners like مولوی
Abul and Zebun Nisa were still alive and that all their children were living. یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی تھی کہ مولوی ابول اور زیب النساء جیسے گناہ گار بھی زندہ تھے اور ان کے تمام بچے جی رہے تھے. And Mehru had been married with such a splendor. splendor دھوم دھام کو کہا جاتا ہے اور مہرو کی دھوم دھام سے شادی کر دی گئی تھی. اسٹوڈینٹس آپ کے اس سلیبس میں احمد ندیم کے اس افسانے کا یہیں تک کا حصہ شامل ہے. اس کے بعد کچھ ایسے ہوتا ہے کہ چودھری فتح داد بیمار ہو جاتے ہیں اور چودھری فتح داد جب بیمار ہو جاتے ہیں تو مولوی ابول کی خدمت کے لیے جو ایک سورس تھا وہ ختم ہو جاتا ہے اور مولوی ابول کے حالات اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. پھر جب مہر النساء کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو مولوی ابول کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ اس کے پاس جا کے اس کو کوئی تحفہ پیش کر سکے اور زیب النساء بھی ادھر جانے کے لیے انکار کر دیتی ہے. اتنے میں خبر ملتی ہے کہ چودھری فتح داد کی ڈیتھ ہو گئی ہے. مولوی ابول اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جناب ان کے مرنے پہ ان کے کفن دفن کے اوپر یا ان کے دعاؤں کے اوپر مولوی ابول کو کچھ پیسے ملیں گے اور ان پیسوں سے مولوی ابول چیزیں خریدیں گے اور اپنے نوازے کے لیے لے کے جائیں گے. جبکہ دوسری طرف مولوی ابول کے لیے اللہ تعالیٰ نے چودھری فتح داد کی شکل میں جو سبب پیدا کیا تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا اور یہیں پہ آپ کا افسانہ ختم ہو جاتا ہے. یہ لیسن تھوڑا لگتی ہے لیکن ایگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے اس کی ایکسپلینیشن اور اس کی اردو ٹرانسلیشن کو دیکھا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا تو آپ اس کو غور سے پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کی یہ ٹرانسلیشن تیار ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں اور آنے والے ایگزام کے اندر آپ اچھے مارکس لے سکیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان.